अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पारस जहाँ ज़ेब। मारूफ मुफक्किर कार्ल मार्क्स का एक मशहूर कॉल है कि तारीख़ ख़ुद को दोहराती है, पहले एक अलमी की सूरत में और फिर एक तमाशे के तौर पे। अब तहरीक लब्बैक पर पाबंदी के मामले पर भी तारीख़ ने ख़ुद को दोहराया ही है, चूँकि इससे पहले 2022 में भी ऐसी ही एक पाबंदी लगी थी जो फिर बाद में ख़त्म हो गई थी, और अब ये जो प्रोसेस है ये फिर दोबारा शुरू हुआ है। तो सवाल उठ गया है कि क्या दोबारा ये ख़त्म हो जाएगी? तो अब इसका जवाब तो ज़ाहिर है कि फिर आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन कार्ल मार्क्स का कॉल अगर हम सामने रखते हैं तो फिर ये अलमिया भी है और तमाशा भी। वो कैसे? तो ये जानने के लिए मैं कुछ अहम ऑब्जर्वेशन आपके सामने रखती हूँ। अभी गुज़िश्ता रोज़ वज़ारत दाखिला की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाकर उसे कलअदम करार दिया गया। कहा गया कि TLP दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्वस है और वफाकी हुकूमत के पास इसकी माकूल वजूहात हैं। अब ये जो वजूहात हैं ये कितनी माकूल और कितनी पायदार हैं, तो ये उस वक्त खुलकर सब सामने आ गया जब राना सनाउल्लाह ने इस फैसले के दिफा में लब कुशाई की। लेकिन उस तरफ आने से पहले मैं ये बता दूं कि जिन माकूल वजूहात की बुनियाद पर TLP को वफाकी हुकूमत ने एंटी टेररिज्म एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में डाला है, यानी कि कलअदम तंजीमों की फहरिस्त में उन्हें शामिल किया गया है, तो ऐसा ही प्रोसेस वो 2022 में भी हो चुका है। लेकिन जिनके कहने पर उस वक्त की हुकूमत ने ये फ़ैसला किया था ना, फिर उन्हीं के कहने पर ये फ़ैसला वापस भी ले लिया था, और अब दोबारा ऐसी ही गुंजाइश कहा जा रहा है कि रखी गई है, जो कि एक वो कहते हैं ना बारीक वारदात, लेकिन बारीक नहीं, ये एक टेक्निकल वारदात है और अलमिया है, जिसको मैं आगे बयान करती हूँ कि कैसे और किस तरह से। पहले ज़रा तमाशे की बात हो जाए तो जनाब इसके लिए राना सनाउल्लाह TLP पर पाबंदी की ओनरशिप लेने मैदान में उतरे, और कहा गया कि TLP को नून लीग का वोट बैंक चुराने के लिए बनाया गया था। वैसे इस बात में वज़न तो है, लेकिन तमाशा तो फिर असल उस वक्त हुआ जब राना सनाउल्लाह खुद ये वज़न, अपनी इस बात का वज़न जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सके, और उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि वो क्रीज से कुछ ज़्यादा ही बाहर निकल गए हैं। लिहाजा फ़ौरन उन्होंने फिर पलटा खाया और कहा कि इस पाबंदी का TLP के माजी के किसी भी किरदार से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि माजी में जो कुछ TLP ने किया है उस पर हमारा कोई दावा नहीं है। तो अब दावा हो भी कैसे सकता है, चूँकि TLP जिन साइंसदानों का ब्रेन चाइल्ड है, फिर जाहिर है कि उनको भी कटहरे में लाना पड़ेगा, जो कि किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन जनाब ख्वाहिश को अमल में ढालने के लिए राना साहब की हुकूमत के पास ना इख्तियार है और ना ही औकात। तो इसीलिए फिर फितरी तौर पर हुकूमत से ये सवाल पूछा जा रहा है कि अगर कल को यही साइंसदान TLP का सॉफ्टवेयर तब्दील करके नया मॉडल लेकर आएँ तो क्या हुकूमत फिर दोबारा उन पर से पाबंदी हटा देगी? तो इस पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मेरे ख्याल से पहले की गई यकीन दहानियों की खिलाफ वर्जी के बाद अब कोई नई यकीन दहानी नहीं हो सकती है। वैसे ये राना साहब भी कितने भोले हैं ना भाई, पहले भी सियासतदानों ने क्या कभी किसी सियासतदान के ख्याल की परवाह की है? और अगर की होती तो ऐसी सियासी इजादात करने की फिर नौबत ही या ज़रूरत ही क्यों पेश आती जो माजी में हमने MQM के मुख्तलिफ वेरिएंट्स की सूरत में देखी। अच्छा, अब TLP के साथ जो है वही तजुर्बात किए जा रहे हैं। हाँ, जिनके साथ तजुर्बात नहीं हो सकते उनके खिलाफ फिर इलेक्शन कमीशन को मुतहर्रिक कर दिया जाता है, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI के साथ किया गया। बल्कि आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो इलेक्शन से ही आउट कर दिया गया था। अच्छा, अब कुछ दिन पहले महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में कायम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही मजाक किया गया है, जब 3 नौमौलूद जमातों ने रातों रात इलेक्शन कमीशन को एक दरख्वास्त दी कि हमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से रजिस्टर करें, जिसकी इतला असल फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को उस वक्त मिली जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से उन्हें नोटिस मौसूल हुआ। भाई वैसे अब इन 3 नौमौलूद जमातों की पैदाइश कब और कहाँ हुई ये तो इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता। हाँ, इलेक्शन कमीशन को इतना ज़रूर पता है कि जब तहफ़्फ़ुज़ आईन के वारिस थ्रू प्रॉपर चैनल आ जाएं तो फिर एक्शन लेना पड़ता है। लेकिन जाहिर है कि अभी तो महमूद खान अचकज़ई को सिर्फ अपोजिशन लीडर ही नामजद किया गया है। इससे पहले कहा जा रहा है कि ये वार्निंग शॉट है, जिसका हतमी फैसला तो जाहिर है कि फिर
سائنسدانوں نے ہی کرنا ہے۔ لیکن اب TLP پر پابندی کے نوٹیفیکیشن کو بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک وارننگ شاٹ قرار دیا جا رہا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح مرید کے آپریشن کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے ذریعے ریاست نے پاکستان تحریک انصاف کے جو وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی، ان کو پیغام دیا ہے کہ کسی بھی احتجاج سے پہلے ذرا یہ انجام دیکھ لو۔ اسی طرح TLP پر پابندی لگا کر بھی کہا جاتا ہے کہ ایک راستہ کھولا گیا ہے جس کے ذریعے پھر بوقت ضرورت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بھی ایسا قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب رانا ثناءاللہ کے بیان نے اس تاثر کو پھر مزید تقویت دے دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث کوئی بھی جماعت، چاہے وہ سیاسی ہو، مذہبی ہو یا تعلیمی، انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت پابندی کے لائق ہے۔ یعنی کہ مجوزہ قانون کے تحت صرف یہ کہہ کر پابندی لگائی جا سکتی ہے کہ حکومت کے پاس اس کی معقول وجوہات ہیں، جس کے خلاف اگرچہ یہ 30 دن کے اندر ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا آپشن وہ موجود ہے۔ لیکن 26ویں ترمیم کے بعد ہائی کورٹس کے حالات اب آپ سب کے سامنے ہیں، تو جناب یہ ہے وہ پیغام جو پاکستان تحریک انصاف کو دیا جا رہا ہے۔ لیکن TLP کے معاملے پر تاریخ کا المیہ اور تماشا وہ دونوں ہی جاری ہیں۔ ویسے عجیب اتفاق ہے کہ گزشتہ روز جب پابندی کا نوٹیفیکیشن آیا تو IG پنجاب بھی مرید کے آپریشن کے 12ویں دن بالآخر وہ بھی سامنے آ گئے اور یہ کہنے لگے کہ رضوی برادران نہ ہمارے اور نہ ہی کسی انٹیلیجنس ادارے کے پاس ہیں، ان کو آپریشن والے دن کارکن چھڑا کر لے گئے تھے، جس کی ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب آپ ذرا اس تماشے کا اندازہ کریں کہ 12ویں دن تک سیکیورٹی ذرائع کے ذریعے مختلف کہانیاں جو ہیں وہ سنائی گئیں، فیلرز چھوڑے گئے۔ اچھا، پہلے یہ کہا گیا کہ دونوں بھائی اداروں کی حراست میں ہیں، پھر یہ کہا گیا کہ ان میں سے ایک بھائی جو ہے وہ زخمی ہیں، اور پھر کہا گیا کہ وہ موٹر سائیکل پر آزاد کشمیر فرار ہو گئے ہیں۔ اب IG پنجاب یہ فرماتے ہیں کہ نہ ہمیں پتہ ہے اس بات کا اور نہ ہی کسی خفیہ ادارے کو، حالانکہ IG صاحب کے پاس ان کے فرار کی ویڈیوز تک موجود ہیں، لیکن وہ فرار ہو کر پہنچے کہاں ہیں یہ IG صاحب کو نہیں پتا۔ ہاں، اگر انہیں کچھ پتا ہے تو وہ یہ پتا ہے کہ دونوں بھائی پولیس کو مطلوب ہیں، اور اگر وہ خود کو قانون کے حوالے کر دیں گے تو ان کے ساتھ انصاف ہوگا۔ اب پتہ نہیں کہ IG صاحب 2022 والے انصاف کا دانہ ڈال رہے ہیں یا پھر مرید کے والے انصاف سے ان کو ڈرا رہے ہیں۔ ویسے یہ نہ مجھے معلوم ہے اور نہ ہی شاید IG صاحب کو معلوم ہو۔ اب ظاہر ہے کہ ایسی باتوں کا پتہ تو پھر انہی لوگوں کو ہوتا ہے نا جو صرف ایسے پروجیکٹ کو کنسیو کرتے ہیں، بلکہ ایسے برین چائلڈ کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں، جس کے لیے پھر انسداد دہشت گردی قانون کا سہارا لیا گیا، جس کے تحت انتظامی حکم سے پابندی لگائی گئی۔ پارٹی یا تنظیم تحلیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تاکہ جب پھر کبھی انتظامی حکم سے پابندی اٹھائی جائے تو پارٹی کی قانونی بنیادیں اور سٹرکچر اپنی جگہ قائم رہے، ورنہ اگر آئین کی شق 17 یا الیکشن ایکٹ کے تحت پابندی لگائی جاتی تو مخصوص وقت میں معاملہ سپریم کورٹ بھیجنا پڑتا۔ اب ظاہر ہے کہ جب معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا تو پھر وہاں پہ کئی جو سوالات ہیں ان کے جوابات دینے پڑ جاتے، اور نہ صرف جواب دینے پڑتے بلکہ پارٹی تحلیل کرنے کی صورت میں برین چائلڈ سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا۔ اب اگر ایسا ہو جاتا تو مستقبل میں پھر ایسے ایسٹ کی ضرورت پھر کہاں سے پوری ہوتی، لہٰذا ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت TLP کو گرے ایریا میں رکھا گیا، جہاں سے بوقت ضرورت پھر سٹیٹس تبدیل کر کے وائٹ ایریا میں لانے کے لیے ایگزیکٹو آرڈر ہی کافی ہوگا، ویسے ہی جیسے کہ 2022 میں کیا گیا تھا۔ بحال کرنے کے بعد پھر اس تنظیم کے نیٹ ورک کو تحریک انصاف کے خلاف رجیم چینج آپریشن میں بھی استعمال کیا گیا، لہٰذا ایک عام تاثر جو ہے نا وہ یہی ہے کہ اب اچانک کسی دن رضوی برادران کو بھی شمالی علاقہ جات یا پھر آزاد کشمیر سے برآمد کر لیا جائے گا، یا وہ خود ہی پیش ہو جائیں گے، جس کے بعد پھر نئے TORs کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ نیا پروجیکٹ شروع ہو جائے جس میں موجودہ حکومت کا کردار صرف تماشائی ہوگا۔ لیکن آپ پھر بھی دیکھیں کہ وزراء اپنی اہمیت کو جتانے کے لیے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ جو ہیں وہ بننے سے باز نہیں آتے۔ ابھی کچھ دن پہلے ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے ایک شگوفہ انہوں نے چھوڑا ہے، کہا کہ اگر عمران خان لکھ کر درخواست دیں تو حکومت انہیں بنی گالہ منتقل کر سکتی ہے۔ اب وزیر موصوف نے یہ بات تو کر دی، لیکن جناب لگتا ہے کہ یہ بے پر کی سیاستدانوں کو جو ہے وہ پسند نہیں آئی ہے، اس لیے اب مخصوص حلقوں کے ذریعے اس معاملے پر حکومت اور جو طاقتور لوگ ہیں ان کا موقف سامنے لایا جا رہا ہے۔ کچھ مخصوص صحافیوں نے حکومتی سورسز کوٹ کر کے
یہ خبر دی ہے کہ جو کچھ ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا ہے یہ صرف حکومت کی خواہش ہے، اور جس دن سے حکومت آئی ہے ان کی یہ خواہش موجود ہے کہ عمران خان کو بنی گالہ منتقل کر کے اسے سب جیل قرار دے دیا جائے تاکہ حکومت کے اوپر پریشر کم ہو اور سیاسی عدم استحکام میں بھی کمی آئے۔ لیکن حکومت کے پاس ایسا اختیار نہیں ہے۔ یہ فیصلہ بھی ظاہر ہے کہ سائنسدانوں نے ہی کرنا ہے، اور وہ جب تک راضی نہیں ہوں گے حکومت سر کے بل کھڑی ہو یا پھر پاؤں کے بل کھڑی ہو، ایسا ہونا ناممکن ہے۔ پھر حکومت کے جو قریبی تجزیہ کار ہیں ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ چونکہ عمران خان اور سائنسدانوں کے درمیان فاصلے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اس لیے وزیر اعظم ایسی کوئی تجویز ان کے سامنے رکھنے سے بھی کتراتے ہیں، کیونکہ اگر کسی ڈسکشن میں عمران خان کا ضمنی ذکر بھی آ جائے تو سائنسدان ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اب حکومتی حلقوں کی یہ توجہ سن کر مجھے تو لگتا ہے کہ عمران خان کی جانب سے 3 سال پہلے جو ایبسلیوٹلی ناٹ کا جملہ کہا گیا تھا اب تک وہ ان کے حواس پر طاری ہے، جس کی قیمت وہ خود تو چکا ہی رہے ہیں، لیکن ان کا جو خاندان ہے اسے بھی آرام سے نہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ اب 26 نومبر کے ایک کیس میں احتساب عدالت نے علیمہ خان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کرنے کا حکم دے دیا ہے، جبکہ اسٹیٹ بینک کو ہدایات دی گئی ہیں کہ ان کے اکاؤنٹس جو ہیں انہیں فریز کرے۔ اچھا، پھر یہاں تک بس نہیں کیا، بلکہ جس شخص نے علیمہ خان کی ضمانت دی تھی ان کی جائیداد کرکی کا آرڈر بھی دے دیا گیا، صرف اتنی سی بات پر کہ علیمہ خان کیس کی سماعت کے دوران پیش کیوں نہیں ہوئی۔ تو جناب یہ حال ہے اس وقت ریاست کا، جو اگر کسی کے پیچھے پڑ جائے نا تو پھر آئین اور قانون میں موجود کسی بھی شک کو کہیں بھی فٹ کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی قانون فٹ نہ ہو سکے تو پھر نیا قانون پاس کروا لیا جاتا ہے۔ اچھا لگتا ہے کہ پارلیمنٹ بھی قانون ایسے تیار کرتی ہے جیسے آرڈر پہ مال وغیرہ تیار کیا جاتا ہے، وہ جس طرح ٹیلر کو تمام میجرمنٹس کے ساتھ آرڈر دیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح اسمبلی کو ایسے قانون کا آرڈر مل جاتا ہے جو پاکستان تحریک انصاف پر پھر پوری طرح سے فٹ آ جائے، چاہے وہ 26ویں آئینی ترمیم ہو یا پھر دیگر کرمنل اور الیکشن قوانین۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ علیمہ خان کے خلاف لوور کورٹ کے اس فیصلے پر تیزیاں دیکھنے کے لائق ہوں گی۔ ہر ادارہ عمل کرنے میں دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرے گا، جبکہ دوسری طرف سہیل آفریدی سے عمران خان کی ملاقات کا جو حکم ہے وہ ہائی کورٹ نے دے دیا تھا، جس کو عدالت میں کھڑے ہو کر جیل سپرنٹینڈنٹ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا، اور عدالت کی خوب ہاں میں ہاں بھی ملائی۔ لیکن جب سہیل آفریدی اڈیالہ جیل پہنچے تو پھر ان کی عمران خان سے ملاقات کروانے سے صاف انکار کر دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بتانا مقصود تھا نا کہ حکم کسی حکومت یا کسی عدالت کا نہیں، صرف اور صرف سائنسدانوں کا ہی چلتا ہے، اور انہی کا ہی چلے گا جو سمجھتے ہیں کہ سہیل آفریدی کابینہ سے لے کے اہم تعیناتیوں تک ہر وہ کام کریں گے جو عمران خان انہیں کرنے کے لیے کہیں گے، اور جو عمران خان کہیں گے وہ سائنسدانوں کی رٹ کے لیے خطرہ ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ملاقات ہو جائے گی، لیکن سہیل آفریدی کو پہلے کسی اور سے بریفنگ لینا پڑے گی، جس کی ان کی جانب سے اب تک تو خیر کوئی بھی درخواست سامنے نہیں آئی ہے، مگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اس کے بجائے اب عوام سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور گزشتہ روز 4 سدہ میں ایک بڑا جلسہ ہوا جس میں سہیل آفریدی نے ایک بار پھر یہ باور کرایا ہے کہ بند کمروں کے اجلاسوں میں کیے گئے فیصلے نہیں مانیں گے، اب فیصلے عوام نے کرنے ہیں۔ اس حوالے سے ضلع خیبر میں جرگہ بھی منعقد ہو رہا ہے جس پر آئندہ کے لاہے عمل پر غور ہو رہا ہے۔ اچھا، عوام کے موڈ کا اندازہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے گورنرز کو بھی لگتا ہے کہ ہو گیا ہے، چونکہ گورنر پنجاب نے پشاور میں جا کر یہ کہا کہ اگر سہیل آفریدی عمران خان سے مل لیں گے تو کوئی آسمان تو نہیں گر جائے گا، جبکہ گورنر KPK نے فیصل کریم کنڈی نے یہ کہا کہ صوبے میں گورنر راج کا کوئی امکان نہیں ہے، چونکہ صوبائی حکومت معمول کے مطابق اپنا کام کر رہی ہے۔ تو اب کیا خیال ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہی سمجھتی ہے تو پھر وہی متعلقہ لوگوں کو قائل کر لے؟ شاید وفاقی حکومت کی طرح پاکستان پیپلز پارٹی بھی کچھ نہیں کر سکتی ہے، یہ صرف تماشا دیکھنے کے لیے ہیں سب۔ اب لگتا ہے کہ نظام میں تو حکومتی جماعتوں کو پھر یہی تو نوکری ملی ہے جو یہ جماعتیں جو ہیں وہ تن من دھن سے اس وقت کر رہی ہیں اور کرتی رہیں گی جب تک ان کا امپلائر چاہے گا، اور جس دن اس نے جواب دے دیا تو پھر سب کچھ جمہوریت یاد آ جائے گی۔ خیر، یہ سیاسی کھیل جو ہے وہ تو کئی دہائیوں سے جاری ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور پتہ نہیں یہ کب تک پھر جاری رہے گا۔ ظاہر ہے کہ کبھی تو اندھیرا چھٹے گا اور صبح ہوگی، کیونکہ یہی فطرت کا اصول ہے۔ لیکن وہ کیا ہے نا کہ غیر فطری راستوں سے آنے والوں کے لیے فطرت کے اصول کی پابندی
وہ مشکل ہو جاتی ہے. وہ پھر ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں. اب میں نے اپنے جو میرا گزشتہ ولاگ تھا اس میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی جانب سے ججز کے ضابطۂ اخلاق میں کی گئی تبدیلیوں کی بات کی تھی، جس میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس ڈوگر اور پنجاب ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم کے ساتھ مل کر ضابطۂ اخلاق کی منظوری دی تھی، اور یہ ضابطۂ اخلاق جنرل مشرف کے دور میں تجویز کیا گیا تھا. اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز جسٹس منصور اور جسٹس منیب کے تحفظات کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا، جو 5 رکنی جوڈیشل کاؤنسل میں اقلیت میں ہیں. اچھا، جنرل مشرف دور کی تجاویز کے بعد اب جسٹس ڈوگر کی سربراہی میں قائم جو بینچ ہے اس نے جنرل ضیاء کی ایک روایت کو دوبارہ سے زندہ کیا ہے. جی ہاں، ہوا کچھ یوں کہ جنرل ضیاء کے دور میں یہ پابندی لگائی گئی تھی کہ قیدی جو ہے وہ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے قیدیوں کے لیے یہ قانون لایا گیا تھا، لیکن اس قانون کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج سردار اعجاز اسحاق نے معطل کر دیا تھا. لیکن جسٹس ڈوگر کی سربراہی میں قائم ڈویژن بینچ نے پنجاب حکومت کی اپیل پر معطلی کے آرڈر کو ختم کر کے قانون جو ہے وہ بحال کر دیا ہے. اب ایسا کیوں کیا گیا ہے تو یہ سمجھنا کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے، چونکہ اس وقت صرف ایک ہی قیدی کی گفتگو سے ریاست کو مسئلہ ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ہیں عمران خان. اب سینئر صحافی نجم سیٹھی جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، لیکن وہ کیسے چپ کر کے بیٹھے؟ کیونکہ وہ فائٹر ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی ڈیل نہیں بن پا رہی ہے. نجم سیٹھی کے مطابق اسی وجہ سے فی الحال موجودہ حکومتی سیٹ اپ کو تبدیل کرنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا، باوجود اس کے کہ یہ نظام اب تک کچھ بھی ٹھوس نتیجہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا. نہ امریکہ سے کچھ ملا اور نہ افغانستان سے کشیدگی بڑھا کر کوئی فائدہ ہوا ہے. ان کے خیال میں پنجاب اور وفاقی حکومتیں بھی ایسا کچھ نہیں کر سکتی جس سے عمران خان کی مقبولیت کم ہو، چونکہ معاشی ترقی نہیں ہو رہی ہے. اس لیے جب تک اتحادی حکومت عمران خان کی مقبولیت کو ڈینٹ نہیں ڈالے گی، اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہوگی. اب نجم سیٹھی کے مطابق اگلے 3 سال میں بھی ایسا کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ معیشت 5 یا 6% گروتھ ریٹ حاصل کر سکے. تو اب اس کا مطلب تو پھر یہی ہے کہ پھر یہ نظام جو ہے وہ صرف اور صرف عمران خان کی ضد پر کھڑا ہوا ہے، چاہے اس کے لیے خدا نخواستہ ملک کو ہی کتنا نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے. آپ ذرا یہ جو چینی کی قیمت ہے اس کو ہی دیکھ لینا، یہ 210 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے، جبکہ گزشتہ سال اوسط قیمت جو ہے وہ 134 روپے فی کلو تھی. جس کے بعد پھر اسحاق ڈار نے شوگر انڈسٹری کے ساتھ کئی معاہدے کیے، لیکن کسی بھی معاہدے کے نتیجے میں قیمت جو ہے وہ کم نہیں ہوئی، اور یہی حال پھر سبزیوں کا بھی ہے. اب جو ماہر معیشت ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا، ان کے مطابق ملک میں بے روزگاری 25% سے زیادہ ہو گئی ہے، غربت 45% ہے، جبکہ صنعتی شعبے میں سرمایہ کاری 25 سال پہلے کے مقابلے میں بھی کم ہے. اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے وزیر اعظم عسکری قیادت کے ہمراہ سعودی عرب کے دورے پر جائیں گے، جہاں پر یہ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس ہو رہی ہے، اور یہ کانفرنس سعودی عرب کے ویژن 2030 کے تحت منعقد کی جا رہی ہے، جس میں دنیا بھر سے سرمایہ کار، معاشی ماہرین اور بزنس لیڈر جو ہیں وہ اس میں شرکت کریں گے. اچھا، پھر حکومت کی جانب سے یہ نوید سنائی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم اس موقع پر پاکستان میں سرمایہ کاری کے جو مواقع ہیں ان کو اجاگر کریں گے. اب آپ یہ سب دیکھ رہے ہیں نا کہ 3 سال سے ان کی آنیاں اور جانیاں جاری ہیں، لیکن اب تک انویسٹمنٹ کا ایک دھیلا ملک میں نہیں آیا ہے. ہاں، اگر ان بیرونی دوروں سے کچھ ملا ہے تو وہ اس نظام کے لیے بین الاقوامی ضمانت ہے، جو کبھی صدر ٹرمپ کی خوشامد اور کبھی سعودی عرب کو خوش کر کے حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو شاید اس بار بھی مل جائے گی. بلکہ اب تو یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اس دورے میں نومبر میں ہونے والے جو اہم فیصلے ہیں ان کا تعین بھی ہو جائے گا. لیکن بھائی، کیا ملک میں کوئی سرمایہ کاری بھی آئے گی؟ تو اس کا جواب پھر وزیر خزانہ نے اپنے حالیہ دورے امریکہ میں دیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ پائیدار معاشی استحکام اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کا دار و مدار اندرونی امن اور سیاسی ہم آہنگی پر ہے. یعنی کہ اندرونی امن اور سیاسی ہم آہنگی کے بغیر
آپ پھر سرمایہ کاری کو تو بھول ہی جائیں۔ اب پتہ نہیں کہ یہ بات پھر نظام کے فیصلہ ساز جو ہیں ان کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی، یا شاید کسی کی ضد نے سمجھ بوجھ ہی چھین لی ہے کہ ہر کوئی اس وقت آپ دیکھ لیں کہ ایک ہی راپ الاپ رہا ہے کہ پاکستان کو ہارٹ سٹیٹ بنانا ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ اس وقت حالت یہ ہے کہ سائبر کرائم ایجنسی کے کم از کم 5 افسران جو ہیں ان کو اٹھا لیا گیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ایک دوسری ایجنسی نے یہ کام کیا ہے۔ اب ان میں سے ایک آفیسر کی اہلیہ نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا، لیکن پھر پتہ چلا کہ اہلیہ بھی غائب ہو گئی ہیں، جس پر پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے نئے بھرتی ہونے والے جج نے ریمارکس دیے کہ اغوا کیے گئے افسر کی اہلیہ کو بازیاب کریں، ورنہ میں بھی ویسا ہی آرڈر جاری کروں گا جو اس سے پہلے ہائی کورٹ کے ججز دیتے رہے ہیں۔ تو ان کا یہ اشارہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان ججز کی جانب تھا جو حکومتی ایجنسیوں کے افسران کو طلب کرنے پر اس وقت زیر عتاب ہیں۔ لیکن پھر جب دوسری پیشی ہوئی نا، تو وہی جج صاحب یہ کہنے لگے کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ خاتون اپنے میکے چلی گئی ہوں۔ اب ایسے ماحول میں اگر کوئی یہ توقع کرتا ہے کہ ملک میں سرمایہ کاری آئے گی، تو جناب ایسا تو پھر احمقوں کی جنت میں ہی ہو سکتا ہے، چونکہ سرمایہ تو پھر دیکھیں وہیں آتا ہے نا جہاں نظام انصاف کسی بھی اثر سے آزاد ہو، جیسے کہ امریکہ میں ہے۔ اور میں اس وقت امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں، اور یہاں 4 نومبر کو نیو یارک سٹی میئر کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، جس میں مسلمان امیدوار زہران ممدانی کو اوپینین پولز میں حریفوں پر برتری حاصل ہے۔ حالانکہ صدر ٹرمپ گزشتہ 1 سال سے زہران ممدانی کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، اور امریکی صدر نے ممدانی کو کمیونسٹ، پاگل اور خطرناک انسان بھی قرار دیتے ہوئے انہیں گرفتار کرنے اور ملک بدر کرنے کی دھمکی تک دے دی تھی۔ لیکن جناب نہ تو وہ ان کی نامینیشن کو روک سکے ہیں، اور نہ ہی یہاں پہ ایسا کوئی حربہ استعمال کر سکے ہیں۔ اب صدر ٹرمپ نے بھی نجی گفتگو میں یہ اعتراف کیا ہے کہ زہران ممدانی میئر کے انتخاب میں ناقابل شکست ہیں، اور وال سٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کو یقین ہے کہ ممدانی بآسانی نیو یارک کے میئر بن جائیں گے۔ تو آپ خود سوچئے کہ پھر سرمایہ کار ایسے معاشرے میں سرمایہ لگائیں گے، یا پھر پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ طاقتور کی مرضی کے بغیر نہ حکومت فیصلہ کر سکتی ہے اور نہ ہی عدالتیں۔ آپ اپنا خیال رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔